रोज़ा कब से शुरू हो रहा है, सहरी कब खाना पड़ेगा? इसके लिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज अल्हम्दुलिल्लाह 23 मार्च है और आज ही इंशाअल्लाह हमें तरावीह पढ़नी है आज रात में। और आज की रात गुजारने के बाद सुबह में फजर के पहले मतलब सुबह सादिक से पहले पहले हमें सेहर करना है। अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़े ही मुबारक और रहमत वाला महीना है। ये महीना बहुत सारे ऑफर्स को लेकर, बहुत सारे नेकियों के बारात को लेकर, रहमतें हर वक्त इस महीने में रहमतें बारा रहती हैं। इन सब चीज़ों का ख्याल रखते हुए हमें सेहर करना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सेहर करो, यानी सेहर में खाओ। सेहर करने से सेहर बरकत की चीज़ है, इसमें बरकत रहती है। इसी तरीके से जब हम रोज़े को रखते हैं तो एक सुन्नत तरीक़ा भी है ये। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद सेहर का एहतमाम किया और सेहर करने के बाद ही रोज़ा रखा। अब इसके बाद एक चीज़ और है कि हमें रोज़े की नीयत करनी ज़रूरी होती है। अगर हमारी नीयत कुछ खोट रह जाए या इस तरीके से हमें कुछ भी अपने अंदर गड़बड़ी रह गई, नीयत पूरी पक्की नहीं हुई, तो हमारे रोज़े के लिए ज़रा ज़्यादा सेहतमंद बात नहीं है। लिहाजा हमें नीयत करनी चाहिए कि इसके लिए नीयत के वक़्त जो है तरह तरीके से बताए गए हैं। हमें फजर के अव्वल ही, यानी हम सेहर करने के बाद भी नीयत कर सकते हैं, लेकिन सुबह तक सूरज निकलने के बाद तक भी अपनी नीयत हम पूरी कर सकते हैं। और इस तरीके से आज जो हमारी तरावीह होगी इंशाअल्लाह अज़ीज़ 20 रकात तरावीह होगी, जिसमें 20 रकात तरावीह 10 सलामों के साथ, यानी हर 2 रकात के बाद सलाम होता है और 4 रकात के बाद दुआए तरावीह पढ़ते हैं। एक दुआ है सुब्हानदिल मुल्क वल मलकूत, सुब्हानदिल इज़्ज़ति वल अज़मति वल हैबति वल कुदरति वल किब्रियाइ वल जबरूत, सुब्हानल मलिकिल हय्यिल लज़ी ला यनाम व ला यमूत, सुब्बूहुन कुद्दूसुन रब्बुना व रब्बुल मलाइकति वर रूह, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार या मुजीर या मुजीर या मुजीर बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। ये मतलब हर 4 रकात के बाद दुआए तरावीह पढ़ते हैं और इस दुआ का भी एहतमाम करना चाहिए। रही बात इस महीने में, बड़े ही रहमत और बरकत का महीना है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस महीने में खूब नेकियां बटोरने की कोशिश करो और बटोरो, क्योंकि इस महीने में जो रहमतें बेकरार हैं, बेआया हैं, बेहिसाब रहमत अल्लाह तबारक व तआला ने दिया है। और इस महीने की 30 दिनों को 3 हिस्से में बांट रखा है। पहला 10 दिन एक आशरा बोलते हैं। पहले आशरे में रहमत, इसमें हमारे लिए एक दुआ है अल्लाहुम्मा रहमना बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन, यानी हमें अल्लाह तबारक व तआला से रहमत तलब करनी चाहिए। और दूसरा आशरा है मगफिरत, इसमें मगफिरत होती है। इसमें हमें अल्लाह तबारक व तआला से मगफिरत की दुआ ज़्यादा करना चाहिए। कसरत से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरीके से दुआएं किया करते थे। और तीसरा आशरा है अजाब से, जहन्नम से खुलासी का, यानी अजाब से छुटकारा का, नजात का। इस तरह मगफिरत, दुआए रहमत और दुआए मगफिरत के साथ साथ अल्लाह तबारक व तआला से आज से जहन्नम की आग से यानी अजाब से नजात की भी दुआ करनी चाहिए। अब इस महीने में हमें रिज़्क और रोजगार की भी जो अल्लाह तबारक व तआला ने एहतमाम रखा है, इसके लिए एक हदीस पाक है। सहल बिन साद बिन रज़ी अल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रोज़ा रखते हैं, लेकिन उनको सिर्फ रोज़ा की भूख और प्यास की शिद्दत ही हासिल होती है, यानी उनके रोज़े रखने का सवाब जो है वो मिलता है, लेकिन इफ्तार के वक़्त कुछ ऐसा मतलब हराम खुराक के ज़रिए इफ्तार कर लेते हैं, या दिन में लहव लईब, गीबत और चुगलखोरी, झूठ गोई इस तरीके से कर लेते हैं, जिसकी वजह से उनके रोज़े का कोई फ़ायदा नहीं होता, वो बेकार हो जाता है। फिर इसी तरीके से इसी हदीस में एक और बात है, शब बेदारी। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रात भर जागते हैं। जागने की मुशक्क़त, यानी नींद को उड़ा देने की और नींद को बर्दाश्त करने की जो उनको मुशक्क़त है वही हासिल रह जाती है। इसकी वजह यह है कि वो उस रात में अल्लाह से अपनी दुआएं करके, इस्तिग़फ़ार करके, रियाज़त व ज़िक्र अज़कार करके अल्लाह को खुश करते, इसके बजाय वो क्या करते हैं कि गीबत, चुगलखोरी और इधर उधर की लहव लईब में या इसी तरीके से सजावट बजावट में लगकर अपने वक़्त को बर्बाद कर देते हैं। इसलिए ऐसे लोगों के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है
کہ ان کا صرف جاگنا ہی ایک مقصد رہتا ہے اور جاگنے کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. لہٰذا ایسے مبارک گھڑی میں، ایسے مبارک وقتوں میں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو بھی وہ لگاؤ کے ساتھ، تعلق کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی اور اس کی رضا جوئی میں وقت گزارنا چاہیے. لہو لعب، چغل خوری اور غیبت، جھوٹ. اسی طریقے سے افطار کے وقت ہمیں کچھ بھی سوچا نہیں سمجھا نہیں اور کچھ بھی کھا کر کے افطار کر لیا، اس طریقے سے ہمیں روزہ رکھنے کا یا شب بیداری یعنی رات جاگنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. لہٰذا ان سب چیزوں سے بچنا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی ہے کہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ایسے وقت کو ہمیں حقیقت میں اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کی خوشی کی خاطر ایسے وقت گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اور رمضان المبارک جیسے مبارک مہینے اور خصوصی والے خاص طور سے رحمت اور مغفرت اور نجات کے جو اشرات ہیں، ان اشرے کو وقت کے ساتھ ہمیں خوب اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس نیکیاں بٹورنے کی کوشش کرنی چاہیے. یہ ہم روزے کے فائدے اور ان کی فضیلت بتائیں ذرا. جی، فضیلت ایسا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو روزہ ہم کو دیا ہے اس میں بہت برکت کی چیز ہے. قرآن کریم میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں سے فرمایا کہ تم پر رمضان کے مہینے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ پہلے کے قوموں پر بھی فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تمہارے اندر تقوی آ جائے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے کی خود فضیلت اور اس کی خاصیت بیان فرما رہے ہیں روزے کی. اب اس میں ہمیں فضیلت اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ اپنے اندر سرخ روئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھکاؤ یعنی ان کے سامنے سر تسلیم خم کرنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو مانتے ہوئے اس مہینے میں روزہ رکھنا بے حد درجہ فائدہ مند چیز ہے. یہ نیکی کے اعتبار سے بھی ہے اور صحت کے طور پر بھی ہے. انسان 11 مہینے کھاتا پیتا اور ہر اپنی شوقوں کو پورا کرتا ہے، خواہشوں کو پورا کرتا ہے. اس مہینے میں کچھ ٹائمز اور کچھ وقت کے لیے ان سب چیزوں کو روک دیا جاتا ہے. کیوں؟ اللہ کی خوشنودی کی خاطر، اور اللہ کو خوش کرنا ہی ہمارا مقصد ہوتا ہے، دوسرا کوئی مقصد نہیں ہے. لہذا یہ جو ہمارے لیے روزہ رکھنا ہے ثواب کی نیت سے، اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بہت محتم بشان عبادت ہے. وہیں ایک اپنے سائنٹیفک کے طور پر ہم ذرا سمجھیں تو صحت کے لیے بھی کافی زیادہ کارآمد اور فائدہ مند ہے روزہ. اس کے لیے انسان جب اپنے اندر بھوک پیاس کی شدت کو برداشت کرتا ہے تو اس کے ذہنوں میں، اس کی صحتوں میں وہ اثرات ہوتے ہیں جس سے بہت ساری بیماریاں ٹل جاتی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس خون میں ایک نئی جوش اور ایک نئی امنگ پیدا کرتے ہیں جس سے اپنی صحت کو فائدہ ہوتا ہے. بہت سارے ریسرچز کے ذریعے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ سب سے بڑی بیماری جو بہت بڑی بیماری ہے کینسر، اس سے بچاؤ کا بہت بڑا ذریعہ ہے روزہ. اس لیے ہمیں روزہ اللہ کی خوشنودی کے طور پر رکھنا ہے. بیماری سے بچاؤ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کر ہی دے گا، اس میں انعام رکھا ہے ان ساری چیزوں کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے مغفرت کے ساتھ ساتھ اپنی رحمتوں کے ساتھ ساتھ ان فوائد کو بھی رکھا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ غفور الرحیم ہے، رحم الراحمین ہے. جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اپنے عبادت کے لیے جو بھی ہمارے اوپر فرائض ادا کیے ہیں، عبادت ہمارے اوپر عائد کیے ہیں، اس سے بہت بڑے فوائد ہیں. انشاءاللہ العزیز ہم سب ان باتوں سے مستفیض ہوں گے اور انشاءاللہ آج سے تراویح کا بھی اہتمام کریں گے اور روزے رکھنے میں بھی پہل کریں گے اور اپنے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سر تسلیم خم کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. روزہ رکھنے سے دل میں تقوی آئے گا، اللہ کا ڈر آئے گا، اللہ کا خوف آئے گا، گناہ سے بچنے کا ایک داعیہ پیدا ہوگا، ہے نا. تو اس لیے ان چیزوں کے بارے میں لوگوں کو بتانا چاہیے اور خاص کر اس طرف لوگوں کو توجہ دلانا چاہیے. اور ہمارے جتنے بھی نوجوان ساتھی ہیں جس کو نہیں معلوم ہے اس کو بتانا چاہیے 1 مہینے کا روزہ فرض ہے اور آپ کا عاقل ہے، بالغ ہے، مسلمان ہے، وہ معذور بھی نہیں ہے، صحت مند ہے، تو ایسے آدمی کا کیا ہے روزہ رکھنا فرض ہو جاتا ہے. اب جان بوجھ کر اگر کوئی روزہ رکھ لے اور جان بوجھ کر اگر وہ توڑ دیتا ہے تو اس کے لیے کیا ہے کفارہ ہے اور قضا بھی ہو جاتا ہے. کفارہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو 30 دن تک روزہ رکھنا پڑے گا. ایسا ہوتا ہے ایک روزہ اگر جان بوجھ کر چھوڑیں گے تو. اس لیے اور چھوٹا سا میرے ایک سوال ہے جی، مطلب ہم لوگ کو جیسا بولتا ہو کوئی بڑا آدمی کوئی چھوٹا آدمی، اور جیسے ہمارا جو عربک میں جیسا بولتا ہے تو مسکین ہے، اسی وجہ سے آپ تھوڑا بات کیجیے اور رمضان مہینے کے بارے میں. ہاں دیکھیے، اس میں جو ہے اس مہینے میں مطلب یہ ہے کہ صدقۃ الفطر بھی ادا کی جاتی ہے. صدقۃ الفطر کیا ہے؟ ہر مسلمان جو عاقل ہے، بالغ ہے نا جی، جو مرد ہے اور جو صاحب استطاعت ہو، صاحب حیثیت ہو، اس کو چاہیے کہ وہ اپنی طرف سے اور اپنے کیا اولاد کی طرف سے ہے نا
اور اپنے ماں باپ کی طرف سے سب کی طرف سے کیا کرے وہ صدقۃ الفطر نکالے اور اس کو جو ہے اپنے غریبوں میں تقسیم کرے تاکہ ان کی تمام ضروریات بھی پورا ہو جائے، اور جو عید کا دن آئے گا، خوشی کا دن ہے، اس میں وہ ہمارے ساتھ کیا ہے، خوشی کے ساتھ رہے اور اس کے دل میں تکلیف نہ ہو کہ مجھے کچھ بھی نہیں ہے، کوئی ہماری مدد کرنے والا نہیں ہے، کوئی ہیلپ کرنے والا نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، جب رمضان کا مہینہ آتا تھا تو سخاوت زیادہ کرتے تھے، لوگوں کو زیادہ دیتے تھے، اور یہ غمخواری کا مہینہ ہے، ایک دوسروں کے ساتھ ہمدردی کرنا، ایک دوسروں کا ہاتھ بٹانا، اگر کوئی کمزور ہے تو ہم اس کو کیا ہے، ہمارے پاس اگر ہے تو ہم اس کو مدد کریں گے، ہم بھی اس کو اپنے ساتھ خوشی میں لے کے جائیں گے، جیسا بھائی کے جیسا وہ بھی ہمارے ساتھ کیا ہے، وہ خوشی میں شامل ہو۔ اس میں کیا ہے، اگر غریب ہے تو اس کو ہم کیا ہے دیں گے، اپنی طرف سے مدد کرنا چاہیے، خیر خائی کرنا چاہیے، جی ہیلپ کرنا چاہیے، یہ بہت ضروری ہے۔ اس میں اگر ایک صدقہ، اگر ایک آدمی یا ایک نفل پڑھے گا تو 70 نفل پڑھنے کا ثواب ملے گا، اگر ایک فرض ادا کرے گا تو 70 فرض ادا کرنے کا اللہ تعالیٰ اس کو ثواب دے گا۔ اس لیے رمضان میں یہ سب چیز، صدقہ خیرات اور جو ہے یہ روزہ داروں کی افطاری یا غریبوں کی اسی طرح مدد کرے، یہ سب چیز بہت تعاون ایک دوسروں کو کرنا چاہیے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوتا ہے، اور کیا ہوتا ہے ایسے آدمی کو اللہ تعالیٰ بہت پسند کرتے ہیں۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں، اور اس کا بہت بڑا احسان ہے، فضل ہے کہ اس نے مجھے اور آپ کو ایمان جیسی دولت سے نوازا ہے، اور یہ ایمان بہت بڑی دولت ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے۔ اور مزید رہی بات کہ میں آپ تمام حضرات کا بھی MKP TV جو میڈیا والے ہیں ان تمام کو بھی میں اپنی طرف سے اور اپنے تمام احباب اور دوست کی طرف سے اس کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں۔ اب رہی بات کہ آپ کا جو سوال ہے کہ مطلب رمضان کا مہینہ اگر آ گیا تو ہم کو کیسے رہنا چاہیے اور اس میں کیا کیا کرنا چاہیے، جی اس میں کیا عمل کرنا چاہیے، کن چیزوں سے بچنا چاہیے، اور جو ہے ہم رمضان کے مہینے کو کیسے گزارنا چاہیے۔ جی تو اس سلسلے میں دیکھو، سب سے پہلے تو یہ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہمارے اوپر سایہ فگن ہونے والا ہے، سب سے پہلے تو اس کی ہم خوشی کے ساتھ اور سعادت مندی کے ساتھ جو ہے اس کا استقبال کرنا چاہیے، ویلکم کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے اور اس کا کرم ہوا کہ اس نے مجھے کیا ہے، یہ بہت ہی عظیم اور بہت ہی کیا ہے مقدس مہینہ اللہ نے اپنے فضل و کرم سے عطا کیا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ جیسے کہ عربی کا مقولہ ہے سید الایامی یوم الجمعہ، یہ تمام دنوں کا سردار جمعہ کا دن ہے، تو ایسے ہی کیا ہے سید الشہوری شہر رمضان، کیا ہے یہ تمام مہینوں کا سردار جو ہے وہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ سال میں اللہ تعالیٰ نے کیا ہے 12 مہینہ بنایا، 12 مہینے میں چند مہینے ایسے ہیں جس کی فضیلت اور جس کی عظمت اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت زیادہ ہے، تو اس میں سے ایک مہینہ ہے یہ رمضان المبارک کا مہینہ۔ اور رمضان المبارک کا مہینہ جو ہے یہ بہت ہی مقدس اور بابرکت رحمتوں